अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ मसूद रज़ा। हमारे पड़ोस में कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। इस वक्त ईरान की जो सूरत हाल है वहाँ पर मुजाहरे गो के थम गए हैं, बल्कि अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो रही है। वहाँ पर हुकूमत के कुछ हक़ में रैलियाँ निकाली गई हैं और मर्ग बर्ग अमरीका के साथ बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए, क्योंकि अमरीका ने बराह रास्त इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपना इनपुट देना शुरू कर दिया था और बताना शुरू कर दिया था कि हम इसके पीछे हैं और हम अब ईरानी अवाम के साथ खड़े भी हैं। तो ईरानी नेशनलिज़म का मुझे नहीं पता कि उनको अंदाज़ा था या नहीं था। यकीनन होना चाहिए था कि जब आप किसी मुल्क पर हमले की बात करते हैं तो मुल्क के अंदर चाहे वो इन्फ्लेशन के मसाइल हों, महंगाई के मसाइल हों, चाहे वो करप्शन के मसाइल हों, चाहे वो सियासी जो है वो पुख्तगी वहाँ पर मौजूद ना, वो सब ख़त्म हो जाती है और कौम एकजुट हो जाती है। तो ईरान में कुछ इस तरह का माहौल है। लेकिन ट्रंप तुले बैठे हुए हैं कि वो उनको कोई बहाना मिले और वो ईरान पर हमला करें, बल्कि शायद उन्हें बहाने की भी ज़रूरत नहीं है। इत्तलात ये आ रही हैं कि इर्द गिर्द जो अमरीकी बेसिस मौजूद हैं इस खित्ते में, वहाँ पर अमरीकी अफवाज मौजूद हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो एयर स्ट्राइक की जाए, मिसाइल से हमले किए जाएं, और फिर ज़ाहिर सी बात है इसके अमेरिका का जो एक पैटर्न रहा है हमले करने का, वो यही रहा है कि वो बुरी तरीके से जब किसी मुल्क पर एयर स्ट्राइक करता है, मिसाइल स्ट्राइक करता है, तो उसके बाद वो अपनी फ़ौजें वहाँ पर उतारता है। मुझे नहीं पता कि मामला इतना आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो तैयारियाँ हैं उसमें ये समझा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तैयारी है अमेरिका की कि वो ईरान पर कोई जाहरियत कर सकता है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान में इसका क्या रिएक्शन आएगा, इस पर आज हम ज़रूर बात करेंगे। और साथ ही साथ मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उसमें एक अहम पेशरफ ये है कि एक तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जो मामला लटका हुआ था काफ़ी अरसे से, उसमें पेशरफ है। अब बताया गया है कि जुमरात तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का फ़ैसला हो जाएगा और महमूद खान अचकज़ई के अलावा और कोई नाम इस वक्त सामने मौजूद नहीं है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने मिसाक़ जमहूरियत के लिए तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को दावत दी है और उसमें उन्होंने कुछ अपने मुतालबात भी रखे हैं। उन्होंने कहा है कि जो गैर कानूनी तौर पर मुक़दमात कायम किए गए हैं वो ख़त्म किए जाएँ, बानी से मुलाकात कराई जाए, और जो पंजाब में और सिंध में इनके जो CM आए थे, खैबर पख्तूनख्वा के CM आए थे, उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया उसकी मजम्मत की गई है, और जो कारकुनों को रोका गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया या जेलों में डाला गया, उसकी भी मजम्मत की गई है। तो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने महमूद खान अचकज़ई वाला जो मामला है यानी कायदे का, उस पर गुफ्तगू भी की है। मेहमानों की तरफ आने से पहले सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से जवाब देने से बेहतर है कि पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, उसे कराची में वैसा ही पावर शो कर देना चाहिए जैसा कि सुहेल आफरीदी यहाँ से करके चले गए। कुछ नहीं, सिर्फ CM साहब जो हैं वो मुराद अली शाह साहब एक दौरा कर लें लियारी का और इतने ही लोग जमा करके दिखा दें ताकि मुंह बंद हो जाए उन लोगों का जो ये कहते हैं कि हमने कराची को फतह कर दिया बकौल उनके। बहरहाल सैयद अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बैरिस्टर आमिर हसन साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जाहिद खान साहब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अली बुखारी साहब, ये बड़ा संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। हम दौरा ख़त्म हो गया, वो चले गए, उन्होंने जो बातें करनी थी कर ली, फिर कहा जा रहा है कि 9 मई करने की कोशिशें की गई। मुझे पता है आप सिंध में मौजूद नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपकी पार्टी की हुकूमत है यहाँ पर और ये इल्ज़ाम लग रहा है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे कि ये बड़ी सीरियस बात है कि 9 मई करने की कोशिश की गई, यानी फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाना चाहती थी यहाँ पर एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मसूद भाई आपका। ये हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी है। पार्टी के हमें एहतजाज करना, अपना जलसा जुलूस करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। इसमें शर्जील मेमन साहब की ख्वाहिशात को तो हम पेश नज़र नहीं रख सकते, ना रखना चाहिए, ना ही कोई सियासी पार्टी रखती है। और उनकी गुफ्तगू मेरे लिए या हमारी पार्टी के लिए कोई नई नहीं है। वो तो पिछले 3 साल से इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी शायद यही इसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, वो उनका काम ही ये है। कंस्ट्रक्टिव बात तो उन्होंने की कोई नहीं आज तक, मैंने नहीं सुनी। कम से कम अगर आपने सुनी हो तो ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। लेकिन इशू ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध में जाना को मना था? अगर मना नहीं था, क्या CM वहाँ पर जाएंगे, जाना उनका मना है? तो पस जवाब है मना नहीं है। और अगर वो गए, उन्होंने वहाँ कोई पब्लिक गैदरिंग से खिताब किया, तो कोई मना है? मना नहीं है। बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर हैदराबाद में, सखर में, गड़ी खुदा बख्श में हर जगह जलसा जुलूस कर सकते हैं,
وہ ایک ایز اے ایم این اے جا کے کرتے ہیں یا ان کو کوئی اور اختیار ہے, ان کے پاس کوئی آسمانی اختیار ان کے پاس موجود ہے؟ تو جواب ہے گا نہیں, وہ پارٹی کے ایک لیڈر ہیں اور پارٹی کے ایم این اے بھی ہیں, تو ان کے پاس وہی اختیار ہے, کوئی ان کے پاس صحیفہ نہیں ہے اس کے علاوہ. سو اگر ایک سی ایم جاتے ہیں اور وہ سی ایم جا کے اپنے ملک کے اندر, ایک شہر کے اندر, دوسرے صوبے کے اپنا کوئی پروگرام کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, جلسہ کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو اس میں کہاں سے نون میں آ گئی بیچ میں اندر. اگر میں یہی شرجیل میمن صاحب کی بات درست سمجھنا شروع ہو جاؤں یا ان کو فار دا سیک آف آرگومنٹ صحیح کہوں, تو پھر تو شرجیل میمن صاحب کو جانا چاہیے اور روز جا کے ضیاء الحق صاحب کی قبر پہ فاتحہ خوانی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا, تاکہ پتہ چل جائے وہ کتنے کوئی محب الوطن ہے, یا ان کی اندر کیا چیز چل رہی ہے, یا وہ کس طرح دیکھتے ہیں ضیاء الحق صاحب کے ٹینیور کو جو 10 سال ان کے خلاف گزرے. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. یہ بات میں کہتا ہوں ان کو ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ, نہ میں نے کبھی کی, نہ ہم ایسی چیزیں توقع کرتے ہیں کسی اور جماعت کے لیڈر سے. لیکن کیونکہ یہ پاور پالیٹکس کی بات پیداوار ہیں, یہ پاور پالیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں, آئیڈیالوجی پہ بلیو نہیں کرتے. اگر یہ آئیڈیالوجی پہ بلیو کرتے جو ذوالفقار علی بھٹو کی آئیڈیالوجی تھی یا بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی آئیڈیالوجی تھی, تو شاید وہ کبھی بھی یہ بات نہ کرتے. یہ کسی اور آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں, جو پاور پالیٹکس کی آئیڈیالوجی ہے, جو ماسز کی آئیڈیالوجی نہیں ہے, جو عوام کی آئیڈیالوجی نہیں ہے, عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, تو ان سے ایسی چیزیں توقع کی جا سکتی ہیں. باقی بندہ وہاں ایک تھا, بندہ وہاں لاکھوں تھے. آپ سب نے دیکھا, آپ کا شہر ہے, ہم سے بہتر آپ کو پتہ ہے, انٹرنیشنل میڈیا نے جیسے کوڈ کیا, اس میں ان کی ساری جو وہ ہوتا ہے نا کلی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے تھے, کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں تھا. پورا شہر باہر آیا, نہیں آیا, لاکھوں لوگ آئے, نہیں آئے, ہزاروں آئے, سینکڑوں آئے, وہ ساری چیزیں آپ کو پکچرز پہ نظر آ رہی ہیں, آپ کو ویڈیوز پہ نظر آ رہی ہیں. کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کراچی کے لوگوں نے بہت والہانہ استقبال دیا سی ایم کو, اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ تھے اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. سر بیرسٹر صاحب, یہ سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا گھبرا گئیں؟ کیونکہ حکومت کوئی اور بیان دیتی ہے, ترجمان کچھ اور بات کہتے ہیں, وزراء کچھ اور کہتے ہیں, یعنی پوری کیبنٹ اور ترجمان جو ہیں وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں, تو مختلف معاملات کے اوپر. مثال کے طور پر ان کو روک لیا گیا, سڑک بند کر دی گئی, وہ پہنچ نہیں پائے سہیل آفریدی صاحب, تو اس پر ناصر حسین شاہ الگ بات کہتے ہیں کہ جی ان کو پروٹوکول دیا گیا اور ان کو محفوظ راستے سے لایا گیا, 7 گھنٹے لگا دیے گئے کراچی لانے کے لیے. سندھ حکومت کی ترجمان کہتی ہیں کہ جی وہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا. سی ایم سے ملاقات کے حوالے سے شازیہ مری صاحبہ کہتی ہیں ملاقات طے تھی, ترجمان کہتی ہیں آپ کی سندھ حکومت کی ترجمان ملاقات کوئی طے نہیں تھی. تو یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ پھر اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, اب تو چلے گئے وہ دورہ کر کے, آگے بڑھنا چاہیے اب. جی میں آگے ہی بڑھتا ہوں. دیکھیے, کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے 2 صوبوں کے دورے کیے. اس کے باوجود کہ ان کے صوبے کی کیا صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ لوگ اس پہ تجزیہ کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے, مگر نہ آپ نہ کریں کہ ان کا صوبہ دہشت گردی کی کس حالت میں ہے اور ان کی غیر موجودگی میں 2 صوبوں کے دوران ان کی کتنے دہشت گردی کے واقعے ہوئے, اور آئینی طور پہ سہیل آفریدی کی کیا ذمہ داری ہے دوسرے صوبوں کا دورہ کرنا یا اپنے صوبے میں امن و امان قائم کرنا. شاید اللہ کرے کبھی آپ کا یہ بھی موضوع بنے. لیکن بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. 2 صوبوں کا دورہ کیا, ایک پنجاب کا, ایک سندھ کا. دونوں حکومتوں کے رویے آپ کے سامنے تھے. ایک حکومت میں انہوں نے بڑے گلے شکوے کیے, اور کیونکہ انہیں نکلنے نہیں دیا گیا تو کسی چڑیا نے پر بھی نہیں مارا, یہ کمروں کے اندر ہی بند رہے, ڈرائنگ رومز کی پالیٹکس کر کے, اور اسمبلی کے اوپر حملہ آور ہو کے گالیاں شالیاں واپس آ گئے. کوئی بندہ نہیں آیا, آپ نے دیکھ لیا. اچھا, دوسری طرف ہم نے ان کا استقبال کیا اس صوبے کے اندر جہاں پہ ان کا سابق صدر رہتا ہے, وزیروں کی سابق کی فوج ظفر موج رہتی ہے. کسی نے گوارا نہیں کیا سہیل آفریدی کو منہ لگانا بھی, لیکن ہمارے سینئر وزراء گئے, ان کا استقبال کیا, اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ظرف تھا. اس پہ نہ ہم نادم ہیں اور ہم نے آگے بڑھتے رہے. اچھا, اب یہ اجازت دی گئی تو لوگ نکلے جتنے بھی, کچھ کہہ رہے ہیں ہزاروں میں, کچھ کہہ رہے ہیں لاکھوں میں. ہزاروں بھی نکلیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا, لاکھوں بھی نکلے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, کراچی میں ان کی رہی بھی ہیں روٹس. اگر یہ انہیں لوگ آئے بھی ہیں, کتنے آئے ہیں یہ لوگ آپ کے تجزیے کی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے نکلنے پہ میں بات کروں. لیکن ایک چیز پہ پھر ایک بنیادی بات کروں گا, کہ پی کے اندر دہشت گردی, سندھ کے اندر ایک ایتھنیسٹی کا مظاہرہ. کراچی پہلے ہی بہت سی یہ لسانی تعصبات میں گرا رہا ہے, اور ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں
ایک اور لسانی تعصب کا جو مظاہرہ ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے 99% کون سے لوگ وہاں پہ شامل تھے، آپ کو پتہ بھی چل جائے گا۔ کون لوگ؟ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے دوست نے باتیں کی، میں ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ یہ لوگ مصیبت میں ہیں، اور مصیبت میں جب بندہ ہو تو اسے کیا کہا جائے، لیکن ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، جی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ یہی ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم تو کوئی آئیڈیالوجی والے ہیں، آپ لوگوں کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، آپ لوگوں کو جمہوریت سوٹ نہیں کرتی ہے۔ دو صوبوں کے رویے دیکھ لیے، ہم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی کہ کہیں کوئی تو آپ کا ہاتھ پکڑ لے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ہم نے انہیں کہا کہ جمہوری ایٹیٹیوڈ دکھائیں، ہم نے ان کے وزیر اعلیٰ کو عزت دی، اور اسی وزیر اعلیٰ نے اسی ٹوپی اور اسی اجرک کے ساتھ صدر پاکستان کے بارے میں جو غلیظ لہجہ اور زبان استعمال کیا وہ آپ کے سامنے۔ اب بتائیے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے قابل عزت ہے، صدر پاکستان کے بارے میں جو مرضی زبان استعمال کرے، یہ اظہار رائے کی آزادی ہے اور یہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اگر آئین آپ کو اجازت دیتا ہے تو پھر یہ آپ اسی طرح چلتے جائیے، پہلے ہی آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہلاکت کی منزل تک پہنچنے کی۔ اب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے انہیں ایک موقع فراہم کیا، یہ نہیں، ہماری تو آئیڈیالوجی ہے، ہم تو بھٹو شہید۔ اب ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے؟ جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت ہوتی تو پھر یہ آج بھی جمہوری جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے۔ جب ہم نے انہیں حکومت بنانے کا کہا یہ تب بھی بھاگ گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جنرل باجوہ سا آ جائے، کوئی فیض حمید جیسا آ جائے، یہ پھر کسی سرپرست کی تلاش میں ہے، پھر کسی کی گود چڑھنا چاہتے ہیں، پھر یہ کسی انگلی کی تلاش میں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آخری بات مجھے کرنے دیں، میرے خیال سے جمہوری طور پہ اگر سمجھتے تو ان دو رویوں کے مقابلے میں انہوں نے اگر بے قدری کا مظاہرہ کیا ہے تو مستقبل ان کا تاریخ سے تاریخ تر ہو رہا ہے، اور یہ انقریب آپ دیکھ بھی لیں۔ ٹھیک ہے زاہد خان صاحب، یہ ماحول ہے، ماحول کے درمیان بات ہو رہی ہے مذاکرات کی۔ تحریک انصاف نے میثاق جمہوریت کے لیے جمہوری قوتوں کو ایک بار پھر دعوت دی ہے، مگر ان کا مطالبات ہیں کہ جو غیر سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائیں، بانی سے ملاقات کرائی جائے، الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کی جائے، آزادانہ اور شفاف انتخابات کا راستہ بنایا جائے، یعنی اس طرف آگے بڑھا جائے۔ تو انہوں نے پھر وہی اپنے مطالبات دہرائے اور میثاق جمہوریت کی بات کی ہے۔ تو ان تلخیوں کے دوران اور ان تمام باتوں کے درمیان جہاں کوئی ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو سیاسی طور پہ تیار دیں گے، کیا گفتگو آگے بڑھ سکتی ہے؟ ایک اور میثاق جمہوریت ہو سکتا ہے؟ شکریہ مسعود رضا صاحب، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ میثاق جمہوریت کی تو بات کرتی ہے تو اس میں شرطیں رکھتی، شرطیں تو کبھی مذاکرات میں نہیں ہوتے۔ سیاسی مذاکرات میرے تو 40 سال سیاست میں ہوئی ہے، اور میں نے سارے اتحادی دیکھے، جتنے بھی اتحاد اس ملک کے اندر ہوئی، چاہے ڈکٹیٹر کے خلاف ہوئی، چاہے سول گورنمنٹ کے خلاف، لیکن کبھی بھی میں نے کوئی شے، ابھی اگر آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے بے نظیر بخش بی بی کی جو میثاق جمہوریت لندن میں ہوئی تھی، اس میں تو کوئی شرط نہیں تھا، اس میں تو کوئی نہیں لکھا گیا کہ یہ کرے یا وہ کر لے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ کے لیے ہم نے یہ چیزیں کرنی، اور اس پہ پھر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا تھا، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ان کے اوپر آن کیا، دستخط کیا تھا، اور اس میں کوئی شرط نہیں تھی۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ شرطی کیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک سر ذرا رہنمائی کیجیے گا میری، کیونکہ وہ صرف اپوزیشن جماعتوں کے درمیان تھا، اس میں حکومت شامل نہیں تھی، حکومت کو الگ نکال کے رکھا گیا تھا، تمام سیاسی قوتیں تھیں، تو مشرف کے ساتھ یا قاف لیگ کے ساتھ یا ایم کیو ایم کے ساتھ یہ گفتگو نہیں تھی، لیکن یہاں پر بات چیت کرنی ہے تو وہ جماعتیں ہیں جو حکومت میں اور اپوزیشن میں، اور کچھ ان کے مسائل ہیں آپس میں، اس لیے شاید شرطیں نہیں۔ دیکھیے آپ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کو تو جلا وطن کیا گیا تھا، جی میں یہ عرض کر رہا ہوں، وہ تو آپ کے سامنے ہے، یہ ایسے تو نہیں تھا کہ وہ کوئی خوشحال ادھر بیٹھے ہوئے تھے پاکستان میں اور وہ کہتے کہ آ جاؤ ہم یہ میثاق جمہوریت سے بات تو نہیں تھی نا۔ یہی بات تھی جو ابھی جو صورتحال یہ بتا رہے، اس سے تو وہ بدتر صورتحال تھی۔ ادھر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا، اور اس ڈکٹیٹر کے خلاف جن نے جو ظلم کیا تھا اس کے خلاف ایک بات ہو رہی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت یہ کس کے ساتھ میثاق ہے، کیا حکومت تو ان کی کہہ رہے کہ آئے مل کے بات کرے، مذاکرات کرے، لیکن سب سے پہلے بات میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا سہیل افریدی چلے گئے سندھ میں فتح کرنے کے لیے، پہلے پنجاب فتح کرنے کے لیے، مجھے آپ بتا دیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈر سہیل افریدی ہے کہ نہیں عمران خان ہے؟ اور اگر عمران خان جیل میں ہے تو کیا اس کے سیکنڈ کون ہے؟
تو اس کو دورہ کرنا چاہیے نا, اس کو موبلائزیشن کرنا چاہیے. ایک چیف منسٹر جو آلریڈی ایک عمران خان نے مینڈیٹ دیا ہے نا, ان کو اب کیا کریں گے, ان کو مزاحمت کا مینڈیٹ دیا ہے. سنیں جی, مینڈیٹ کی بات اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, کوئی پارٹی ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, وہ تو ایک یہ مینڈیٹ صرف وزیر اعلیٰ کو ملتا ہے. اگر یہ گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہے تو اس کو مینڈیٹ ہے کہ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر دے. اگر پرویز خٹک وزیر اعلیٰ ہے تو اس کو مینڈیٹ ہے کہ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرے, یا سہیل آفریدی ہے تو اس کو مینڈیٹ ہے کہ, تو باقی پارٹی کدھر گئی؟ مجھے تو پہلے بار دیکھ رہا ہوں کہ بھئی ایک چیف منسٹر سر میں بلائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس چیف منسٹر صاحب کو کہہ دے کہ تم اپنے صبح چھوڑ دو تو اپنے ضلع میں جا سکتے ہیں, وہ اپنے ضلع میں نہیں جا سکتا ہے جس ضلع سے اس کا تعلق ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس صبح کا صورتحال کیا ہے. شام کے وقت نہ جنوبی اضلاع میں نہ پشاور ویلی پشاور کے جو مضافات ہیں اس میں تھانے بند ہو جاتے, تالے لگ جاتے, کوئی گیٹ سے باہر جاتا نہیں ہے. اب اس صبح کوئی لاوارث چھوڑ کے وہ کبھی لاہور جا رہے تو کبھی کراچی جا رہے. خدا رہا اس قوم پہ جس کا وہ کہتا ہے میں مینڈیٹ ملا ہے, اس کے ساتھ تو پتہ نہیں جو کام کر رہے ہیں وہ دہشت گردوں کے رحم کرم پہ. اگر وہ چاہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے. ابھی اس وقت جو صورتحال ہے بارڈر کے اوپر, آپ کے القاعدہ برصغیر, جماعت الاحرار اور لشکری اسلام, یہ سارے آئے ہوئے بارڈر پہ. ابھی کچھ دن کے بعد ابھی یہ صورتحال ایسے بگڑ جائے گی تو یہ ذمہ کس کی ہے؟ اور دوسرا وہ وہاں پہ کراچی میں بیان یہ دیتا ہے کہ جی ثبوت ہے کہ افغانستان سے, تو افغانستان کے طالبان خود کہتے کہ یہ جو ٹی ٹی پی والے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کس ترجمانی کرتا ہے. تو جناب جہاں آپ کی ضرورت ہے وہاں کرے. جس کو آپ کہتے کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا, اس عوام کے مینڈیٹ کو آپ نے مٹی میں ملا دیا. اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, کالجوں میں یونیورسٹیز میں تنخواہیں نہیں مل رہی ہے. بہت ویلڈ پوائنٹ سے بخاری صاحب سے اس پہ ذرا پوچھ لوں. بخاری صاحب, اب زاہد خان صاحب بہت ہی سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ صوبے میں خیبر پختونخوا سے ہی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی دوائیں موجود نہیں ہیں اسپتالوں میں, دہشت گردی کا یہ عالم ہے کہ شہر کے مضافات میں نکل نہیں سکتے. سی ایم صاحب کی ضلع میں اس وقت آپریشن چل رہا ہے اور وہ اپنے ضلع میں نہیں جا سکتے. ایسی حالت میں وہ صوبہ چھوڑ کر جو ہے وہ دیگر صوبوں میں جا کر تحریک چلا رہے ہیں. آپ کی پارٹی میں کوئی اور نہیں ہے, پہلا اعتراض. دوسرا, پہلے یہ بتا دیں پھر مذاکرات کی بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. زاہد بھائی کو شاید علم نہیں ہوا کہ پنجاب کے اندر 14 شاید 18 میں غلط کہہ رہا ہوں, اگر تو ضرور درست کیجیے گا, 18 بچے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے تھے. پنجاب کی آپ کی بات بتا رہا ہوں, پاک پتن, اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا ضرور اصلاح کر لیجیے گا. یہ تو ان کے پنجاب کی حالت ہے جس حکومت کے یہ نمائندہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مولود بچوں کی ڈیتھ ہوئی. اب دوسری چیز آ جاتا ہوں, صوبے کی بات کر دی. یہ تو بلوچستان میں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. ذرا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو کہیں کہ مغرب کے بعد کوئٹہ شہر میں تو پھر کے دکھا دیں مجھے ذرا سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب کو بتا دیں کہ جائیں ذرا ایک دفعہ ایک اکیلے وزٹ تو کر کے آئیں ذرا سندھ کی انٹیریئر کا, ذرا شام کے ٹائم کے بعد. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ جو ہے اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ کوئی سارے صوبے کو چلا رہی ہیں بڑے صاف ستھرے طریقے سے, انہیں کہیں ذرا کچے کے علاقے سے چکر لگا کے آ جائیں. ارے بھائی ایسا نہیں ہے جیسے چیزیں سمجھ رہی ہیں. یہاں پر تو اسلام آباد کے اندر کچہری کے اندر دھماکہ ہو گیا. صورتحال ایسی نہیں ہے جیسے زاہد بھائی نے, ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے بات کر دی. بات یہ ہے کہ بارڈر سیکورٹی وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں ہے, فیڈریشن کا کام ہے. جو آئی جی کے پی کا اپوائنٹ کرتا ہے وہ فیڈریشن کرتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا پروگریٹو ہے. چیف سیکرٹری جو اپوائنٹ ہوا وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے. یہ ذرا دیکھ لیجئے گا. اور اربوں روپے آج بھی ڈیفالٹ ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے جو کے پی گورنمنٹ کو دینے ہیں, جو نہیں دے رہی وہ. سو آپ بات کر دیتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ, لیکن آپ کو فیکٹ اینڈ فگر ضرور پتہ ہونی چاہیے. ایسے چیز نہیں ہے. اور وزیر اعلیٰ کرے, وزیر اعلیٰ کا کارکن علی بخاری کرے, عمران خان کا کارکن یا کوئی اور کارکن کرے, جس کے ذمہ عمران خان صاحب نے جو ڈیوٹی لگائی ہے بھائی وہی کرتا ہے. وہی پارٹی کا جو آنر ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب ہیں, اور ان کی جو بات ہوتی ہے وہی حلف آخر ہوتی ہے, وہی عوام کا لیڈر ہے, وہی آئیڈیالوجی ہے, وہی 80% عوام کو لیڈ کر رہا ہے. اور آج بھی کوئی ٹاک شو ہو جائے, کوئی پریس کانفرنس ہے, کوئی پارٹی صبح اٹھ جائیں, ان کے وزیروں کو دیکھ لیں, شروع عمران خان صاحب سے ہوتی ہے, رات کو اختتام عمران خان صاحب پہ ہوتی ہے. تو یہ اسی بندے کی کریڈیبلٹی ہے. ٹھیک ہے, اب زاہد خان صاحب جو ہے وہ اتفاق نہیں کر رہے, کوئی پارٹی سلوگن پورا نہیں, آپ کی گفتگو سے اتفاق نہیں کر رہے, وہ گردن ہلا رہے ہیں کہ نہیں وہ اتفاق نہیں ہے ان کا. تو ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد مزید اس باتیں.
ویلکم بیک. اب دو معاملات پہ بات کرنی ہے, میں چاہوں گا کہ ذرا جلدی جلدی گفتگو ہو جائے. بیرسٹر صاحب, یہ مذاکرات کے حوالے سے آپ کا کیا ماننا ہے؟ ٹھیک ہے, انہوں نے ایک بات تو کی ہے کہ میثاق جمہوریت کرتے ہیں, تو حکومت کی طرف سے مسلسل یہ نظر آ رہا ہے دونوں طرف سے, تینوں طرف سے, کہ سنجیدگی نہیں ہے. تو وہ سنجیدگی پیدا ہو سکتی ہے اب ان حالات میں؟ دیکھیے, دونوں طرف سے غیر سنجیدگی کی بات نہیں ہے. مذاکرات کی سرشت نہیں ہے پی ٹی آئی کی. یہ حکومت میں تھی تب بھی نہیں کرتی, یہ اپوزیشن میں ہو تب بھی نہیں کرتی, کیونکہ ان کی ساری سیاست پروپیگنڈے کے اوپر بیس کرتی ہے. ابھی آپ نے چند سوالات کیے کے پی کے بارے میں, انہوں نے پروپیگنڈا, ادھر اتنے بندے مار گئے, ادھر فلاں ہو گیا, کوئٹہ میں یہ ہو رہا ہے فلاں. بھائی دیکھیے, اگر بلوچستان کے حالات خراب ہیں تو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ تو نہیں نکلا ہوا دوسرے صوبوں میں عوام کو جگانے کے لیے, یا سندھ کا وزیر اعلیٰ اگر 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہ تحریکیں چلانے دوسرے صوبوں میں تو نہیں جا رہا, یا پنجاب کی وزیر اعلیٰ تو نہیں جا رہی, وہ تو اپنے صوبوں میں جو آئینی ذمہ داری ہے. میرے بھائی, اگر یہ سمجھ لیں گے کہ ایک آئین کی آنرشپ ہے, آئینی ذمہ داری ہے ان عہدوں کے اوپر, لیکن جو کوئی پولیٹیکل ورکر یہ کہے کہ ہماری سیاسی جماعت کا آنر ہے ہمارا چیئرمین, یہ مالک ہے, تو یہ لوگ ملازم ہیں نا. پھر تو ملازموں میں اور سیاسی ورکروں میں, ایکٹیوسٹ میں فرق ہوتا ہے. زاہد خان صاحب نے 40 سال گزارے ہیں اور میں ان کی جدوجہد کی قدر کرتا ہوں, تاکہ معاملہ اور کلیئر ہو جائے. اب دیکھیں ان کا پرابلم جو سمجھ میں آتا ہے, ان کا کوئی اور بندہ نکلتا ہے, آپ اسے پکڑ لیتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. اب وہ سی ایم نکلا ہے تو سی ایم کو آپ پروٹوکول بھی دے رہے ہیں, آپ اس پہ لاٹھی چارج بھی نہیں کر پاتے, اس پہ شیلنگ بھی نہیں کر پاتے, اور وہ کراؤڈ پلر بھی ہے, لوگوں کو نکال بھی رہا ہے. تو آپ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ وہ نہ نکلے, باقی اور کوئی نکلے. دوسروں کو تو آپ نکلنے نہیں دیتے, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس لیے نہ نکلے تاکہ ان کی کوئی تحریک چل نہ پائے. یہ میرے سے سوال کیا آپ نے؟ میں بیرسٹر صاحب سے آ رہا ہوں آپ کے پاس. میں اسے سراہتا ہوں, جی میں سراہتا ہوں آپ کی حمایت کو ان کے لیے, لیکن مجھے بات کرنے دیں. سوال کو آپ حمایت کے بنا کراؤڈ پولر ہے, کراؤڈ پولر. مجھے مسعود بھائی بات تو کر لینے دیں, مجھے تو بات کر, ان کے نمائندے اتنی وہ کر لیں, مجھے میرا موقع دے دیں, یہ میری آپ سے درخواست. بات کیجیے. دیکھیے, کراؤڈ پولر ہے تو کراؤڈ پولر ہے تو اسے چیئرمین بنا دیں. اور یہ بیرسٹر گوہر کو کس نے گرفتار کیا اتنی دیر میں, وہ چیئرمین بنا ہوا ہے. ان کے سیکرٹری جنرل کو, انفارمیشن سیکرٹری کو کس نے گرفتار کیا ہے؟ کوئی گرفتار نہیں ہوا. یہ اپنی تحریک چلائیں, کس نے منع کیا ہے؟ اچھک زئی صاحب, مولانا ناصر عباس, انہوں نے بیچارے وہ آگے کیے ہوئے کٹ پتلیاں بنا کے, کس نے انہیں گرفتار کیا ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے, مذاکرات کے لیے, مفاہمت کے لیے کوئی قد چاہیے, ظرف چاہیے. اگر ان میں ظرف ہے, میں بتا دیتا ہوں, ہم نے مفاہمت کی, میاں نواز شریف نے محترمہ کے بارے میں انتہائی زہریلا پروپیگنڈا کیا 80 کی دہائی میں, 90 کی دہائی میں. آصف علی زرداری صاحب کو 12 سال جیل میں رکھا. ہم نے جب انہیں سارے ان کے وزیر چھوڑ گئے اور وہ جلاوطن ہوئے, بی بی اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سعودیہ گئے اور انہیں اپنے ساتھ ملایا, اور ہم نے سی او ڈی کی. تو اگر ان میں جرت ہے اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کی اور دوسروں کو معاف کرنے کی, اور یہ زبان سے آگ اگلنے کی, اور کسی کی بھی کوئی اچھائی بیان کرنے کی. دیکھیے, میں پھر کہوں گا, یہ بخاری صاحب ہوں یا دوسرے لوگ ہوں, سیاست کسی کی غلطیوں پہ یا کسی کی شارٹ کمنگز پہ نہیں ہوتی ہیں, کسی کے عیب پہ نہیں ہوتی. سیاست اپنی خوبی پہ ہوتی ہے. ہم نے انہیں کہا, اب آخری بات مجھے کر لینے دیں, یہ ذرا کے پی کے کا ریکارڈ نکالیں کہ کتنے دہشت گردی کے, سب سے زیادہ دہشت گردی اس وقت کے پی کے میں ہے, ناخواندگی کے پی کے میں ہے. کوئی نیا کالج, سکول, یونیورسٹی نہیں بنی ان کے دور کے اندر, کوئی نیا ہاسپٹل نہیں بنا ان کے دور کے اندر. جو حالات ہیں وہ جا کے دیکھیے, اور امن و امان کے جو حالات ہیں, یہ دوسروں کو تانے دینے کے کہ فلاں کہاں پہ سندھ کے امن و امان کے, یہ آپ کے پاس فگرز ہیں. مسعود صاحب, جیسے آپ ضمنی سوالات ہم سے کرتے ہیں, ذرا ان سے بھی تو کریں بھائی, کہ جتنی دہشت گردی کے پی کے اندر ہے کسی صوبے میں نہیں ہے. کوئی آپ نے سکول نہیں بنایا, کوئی آپ نے ہاسپٹل نہیں بنایا. آخری بات, وزیر اعلیٰ کو وزیر اعلیٰ کا کام کرنے دیں, ٹھیک ہے, اور پارٹی سربراہ کو پارٹی سربراہ کا کام کرنے دیں. یہ آئین کہتا ہے, باقی ان کا جو دل چاہے کریں. سر بخاری صاحب, معاملہ یہی ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا, اور اکثر گفتگو میں یہی بات آتی ہے کہ بھائی اگر بات کر دی تو شہباز شریف صاحب سے کیجئے, آصف علی زرداری صاحب سے کیجئے, نواز شریف صاحب سے کیجئے, اور عمران خان صاحب ان سے بات کریں. ایسا کوئی پیغام آئے تو شاید بات آگے بڑھ سکتی ہے.
کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ گفتگو سے تو میں یہی سمجھ پا رہا ہوں، جو ابھی بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے کیسے مفاہمت کی، وہ گئے ملنے کے لیے، تو آپ بھی ایسے مفاہمت کر لیجئے، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو ایسی مفاہمت نہیں کرتے جس کو یہ پاور پالیٹکس کہتے ہیں. انہوں نے تو اپنی پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا. وہ پارٹی جو بینظیر بھٹو شہید کی تھی، اس کی آئیڈیالوجی کے بعد آج تو ایک صوبے کی پارٹی ہو کر رہ گئی ہے. ان کے پاس تو 200 سے کم امیدوار تھے پورے پاکستان کی 265 سیٹوں کے لیے. وہ جو چاروں صوبوں کی پارٹی جس کو یہ کہتے ہیں، جو یہ باقی ہمارے گلگت یا کشمیر کی پارٹی تھی، ان کے پاس تو کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہے. ان کی تو یہ حیثیت رہ گئی ہے انہی کی پالیسیز کی وجہ سے. تو بھائی آپ کی پالیسیز آپ کو مبارک ہوں، آپ لے کے چلیں. آپ کیونکہ کون سا کوئی اس کی جو لیگیسی جس کی بات کر رہے تھے، آپ بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں، آپ اسی کے ساتھ چل رہے ہیں. بڑی سمپل سی بات یہ ہے. ہمیں مت بتائیں کہ ہم کس نے لے کے جانا ہے، سیکرٹری جنرل نے کرنا ہے یا وزیر اعلیٰ نے کرنا ہے. وزیر اعلیٰ بھی اسی پارٹی کا کارکن ہے، سیکرٹری جنرل بھی اسی پارٹی کا کارکن ہے، چیئرمین بھی اسی پارٹی کا کارکن ہے، اور پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ عمران خان ہے. سو جس کو کہتا ہے وہ وہی کرتا ہے اپنا کام، کوئی دوسرا بندہ اس سے ہٹ کے نہیں کر سکتا. بڑی کوشش کر لی آپ لوگوں نے بھی، سب چیزوں نے، لیکن توڑنے کی 3 سال ہو گئے. لیکن آج بھی جب الیکشن ہوتے ہیں تو آپ 13 پارٹیاں اکٹھی ہو کے الیکشن لڑتی ہیں، جس کے الیکشن کو ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ دے رہے ہیں. جب نہیں کرتے تو پھر آپ بیٹھ کے جو ہے نا وہ اٹھ کے اور دعوے دار شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پگڑیاں اچھالنی شروع ہو جاتی ہیں. ابھی کچھ دن قبل ہی پنجاب میں الیکشن ہوئے ہیں، اور جو آپ کا ساؤتھ پنجاب کا الیکشن تھا، اس کے بعد آپ اور وہ دیکھ لیں. سر میری بات سن لیں نا مسعود بھائی، اگر بات پوری نہیں کرنے دیں گے تو پھر فائدہ نہیں نا. 2 منٹ سن لیجیے گا اپنے ادب کے ساتھ. گزارش یہ ہے کہ بھائی ہمارے لوگ تو ہمیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہم ہر بار جیتے ہیں. 2013 میں بھی جیتے، 2018 میں بھی جیتے، 2024 میں بھی جیتے، اور اولین اکثریت سے جیتے ہم. اور اس کے بعد ہاؤس چینج ہوئی تو ایک بندہ بھی نہیں کیا، سارے کے سارے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ کے تو جب بھٹو صاحب پہ برا ٹائم آیا تھا تو 38 کی سی سی تھی، ان میں سے 32 بھاگ گئے تھے. جب بھی نصرت بھٹو صاحب نے مار کے اس کا بی بی شہید ہے تو ان کے ساتھ کوئی بندہ وہ نہیں تھا. جب بی بی شہید ہوئی آپ کی تو اس کے ساتھ جو گاڑی میں بندے تھے، سن لینا سر، ذرا سن لینا، ذاتی بات نہیں کر رہا، سن لیں، ذرا سن لیں، میری تسلی سے سن لیں. جب بی بی شہید ہوئی، جب گاڑی کے اندر جو لوگ موجود تھے، ایک بھی زرداری صاحب کے ساتھ آج موجود نہیں ہے. کدھر ہیں صفدر عباسی صاحب، کدھر ہے نعید خان صاحبہ، کدھر ہے وہ امین فہیم صاحب کے صاحب زیادہ تو ہو گیا. بھائی ایسی بات نہیں ہے. آپ کی آئیڈیالوجی آپ کو مبارک ہو، آپ کو نصیب کرے اللہ. ہمیں اس کے اندر کوئی کسی قسم کی نہ ہم آپ کو کوئی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں نہ اور کوئی چیز کر رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کے جو مصالحت کی بات ہے، یہ بھی ہم نے شروع کی. سب سے پہلے جو کانفرنس ہوئی ہماری تحفظ آئین کی طرف سے، اس کے اندر انیشیٹو لیا گیا اور پرائم منسٹر نے آن ریکارڈ کہا کہ میں نے پڑھا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ مفاہمت ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے جی میں بھی مفاہمت کرتا ہوں، لیکن فلاں ہوگی. بھائی شرطیں تو آپ لوگوں نے رکھی ہیں، ہم نے تو کہا مفاہمت کی بات ہو. مفاہمت کی بات کہاں ہوئی آج تک؟ حکومت کی طرف سے کہیں سیریسنس نظر آئی آپ کو؟ کسی جگہ انہوں نے کمیٹی تشکیل دی ہو، کہا ہو اب مجھے ذرا وقت کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹاک شوز کے اندر بالکل آپ کا موقف آ گیا بخاری صاحب. پہلا یہ کہ وہ ان کی سیاست مبارک ہو، آپ کو آپ کی سیاست مبارک ہو. آپ نہیں چاہتے کہ ان کی سیاست. بیرسٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جلدی کہہ لیں، پھر میں زاہد خان صاحب کی طرف آؤں. جی میرے لیے ٹائم نہیں بچے گا. نہیں سر بالکل بچے گا، بس ایک جملہ. جو انہوں نے گاڑی کے اندر جو باتیں کی ہیں، بی بی کے ساتھ مخدوم امین فہیم کی فیملی ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ ہماری فکر نہ کریں. مجھے اب ایک بریک کے بعد زاہد صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں میں. زاہد خان صاحب، دونوں طرف سے مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے اور شرطوں کی بات بھی ہو رہی ہے، مگر مذاکرات کی سے پہلے شرطیں رکھنا یا ڈیمانڈز رکھنا بہت سخت باتیں ہوتی ہیں. ٹیبل پر آ کر ان میں پھر راستہ نکل ہی آتا ہے. تو ٹیبل پر آ جائیں، اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کچھ مطالبات ان کے ہیں، کچھ حکومت کے ہیں، کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے مسعود رضا صاحب، مذاکرات میں شرطیں نہیں ہوتی. میں تو پہلے بات سن رہا ہوں کہ مجھ سے کہتے ہیں، میں نے تو عرض کی تھی کہ میں تو اس پاکستان کے ہر تحریک میں نے حصہ لیا ہے اور میں نے مذاکرات دیکھی ہیں. میں نے کبھی بھی شرطیں نہیں دیکھی کہ کوئی شرطیں لگاتے. جہاں تک ایک دوسرے کو دیکھے نا مسعود رضا، وہ پیپل پارٹی کو تانا دے رہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ 2011 میں پی ٹی آئی کو کس نے لانچ کروایا تھا؟ پاشا نے کروایا تھا نا. 2014 میں پھر کیا ہوا تھا جب دھرنا ریڈ زون میں ہوا تھا؟ پھر کیا ہوا تھا؟ پھر جب اس کو بلایا گیا تو اس نے کہا امپائر کی انگلی اٹھے گی. آج بھی اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے تو یہ تم آج بھی تیار ہے. پھر عمران خان نے خود کہا تھا کہ جب مجھے بل پاس کرنے یا آئین میں کچھ کرنا ہوتا تھا تو ایک کرنل صاحب کو کہتا ہے وہ ممبر پرووائڈ کرتے تھے. تو دوسروں کو کیوں تانے دے رہے ہو؟ ہاں اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے مل بیٹھ کر ایک راستہ نکال سکتا ہے تاکہ یہ چیزیں رک جائے. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے یہ تم کر رہے ہو تو آپ نے بھی وہ کچھ کیا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے اس ملک کا،
ایک دوسرے کی بات کو تو برداشت نہیں کرتے. دیکھیں نا, وہ اس کے بات میں انٹرفیئرنس کرتے, بات اس کو کرنے نہیں دے رہے, تو بات تو کرنے دے. آپ کے ہم نے سنی ہے. اب اس وقت جو صورتحال ہے, مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ کیا آپ نے بھی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ہے کہ جس کو ذمہ داری سونپی جائے. دیکھیں تحریکیں چلی ہے نا, ہمیشہ کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتا ہے, پھر وہ یہ ایک ڈیسائیڈ ہوتا ہے جب تحریکیں چلتی ہے کہ اگر ٹاپ لیڈرشپ اندر چلی جاتی ہے تو پھر کون کرے گا. پھر سیکنڈ ہوتا ہے, پھر سیکنڈ اگر بھی اندر چلے جاتے تو پھر کون کرے گا. پھر تھرڈ ہوتے ہیں, پھر جب تھرڈ بھی اندر چلے جاتے تو پھر فورتھ, اور ایسا ایک سسٹم چلتا ہے. تحریکیں تب چلتی ہے, تحریکیں کوئی جو حکومتی اداروں میں بیٹھ کر یا وزیر اعلیٰ بیٹھ کر تحریکیں نہ چل سکتی ہیں, نہ وہ کامیاب ہو سکتی ہے. ہمیشہ کے لیے اگر کامیاب ہوتی ہیں تو تحریکیں, جو عوام تحریکیں ان کو کامیاب کرواتی ہے, اور پارٹیز جو اس کے باوجود کی مشکلات ہوتی ہیں, اس میں شلنگ بھی ہوتی ہے, ڈنڈے بھی ہوتے ہیں, جیلیں بھی ہوتے ہیں, ہر ایک چیز ہوتی ہے. ہم نے تو بہت کچھ دیکھا ہے, اس طرح پیپل پارٹی نے بھی دیکھا ہے. تو میرے خیال میں یہی چیز نہ کہ ایک وزیر اعلیٰ صاحب ایک صوبے سے اٹھ کے دوسرے صوبے میں جائے گا اور تحریک ہو جائے گا, اسے نہیں ہو سکتا ہے. یہ کبھی بھی ناممکن والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے, ہم مل بیٹھے, جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے, مل بیٹھے, راستہ ضرور نکلے گا. جو بھی مطالبات ہے جب ٹیبل پہ بیٹھے تو 2 قدم آگے 2 قدم پیچھے ہر ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, اور پھر راستہ کیوں سیاست کا نام یہ تو سوال کر رہا ہوں کہ بیٹھیں گے کیسے. آپ جاری رکھیے, بس ایک بات اور کرتے ہیں, ایک جملے میں آپ سے جاننا چاہوں گا تینوں سے, یہ ایران والا جو معاملہ ہے, کیا اس سے پہلے پارلیمنٹ میں اس معاملے کو آنا چاہیے اور اس پر بات چیت ہونی چاہیے؟ دیکھیں, جو ایک تو ایران کے معاملات پہ ان کو چھوڑنا چاہیے. ہمیں ضرور اس پہ بات کریں, کیونکہ ہمارے نیبر ہے, اور جو بھی مشکلات ہوگا ہمیں اس کی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. لیکن ہمیں غیر جانبدار رہنا ہوگا, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایران کا اور ویلیا ہے کہ کیا وہ جو امریکہ کا جو صدر تھا جس کو گرفتار کیا, تو وہ نہ سوچے, کیونکہ یہ ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں پہ وہ کام نہیں ہو سکتے جو وینزویلا میں کر لیا انہوں نے. ٹھیک ہے سر. بیرسٹر صاحب, آپ کا کیا رائے ہے, کیا ہونا چاہیے ایسی صورتحال میں؟ معاملہ ذرا سیریس ہے. دیکھیے, ایران کو کوئی وینزویلا نہ سمجھے. ایران کے ساتھ پاکستان کے تاریخی اسلامی ثقافتی تعلقات ہیں, اور اگر ایران کے اوپر کوئی ایسا وقت آئے تو پاکستان اور پاکستان کے عوام اسے اس طرح نہیں لے سکتے جیسے وہ کسی دوسرے ملک کو لیں گے. اور ویسے بھی ایران ایک سویلائزیشن کا نام ہے, ایک فارس کی سویلائزیشن ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسان ہے. بہرحال ان کی اپنی کوشش ہے. پاکستان کا کردار بڑا بہتر ہوگا. ہمیں امید ہے کہ پاکستان اپنا ڈپلومیسی میں پازیٹیو کردار ادا کرے گا. یہ گورنمنٹ بھی کرے گی, عوام کی سطح پہ بھی ہوگا, اور پولیٹیکل پارٹیز کی سطح پہ بھی ہوگا. تو اس پہ ذرا امریکہ کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. سارے کام وہ اسرائیل کی مرضی سے نہ کرے, یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. جی بخاری صاحب, آپ کی کیا رائے ہے, اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے پاکستانی نیشن کو؟ ہمیں بڑا کلیئر سٹانس لے کے ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اگر اس چیز پہ آ رہے ہیں, تو اگر خدا نخواستہ ایران کولیپس کرتا ہے یا اس سے کوئی ایشو ہوتا ہے, تو نیکسٹ اسرائیل یا امریکن بارڈر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا, اور آگے نیکسٹ پھر ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے جو کچھ بھی, اللہ نہ کرے خدا نخواستہ. اس لیے ہمیں بڑا کلیئر سٹانس کے ساتھ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور کیونکہ ان کے اپنی جو بھی ڈومیسٹک ایشوز ہیں ان کے ریزالو ہونے کے لیے. لیکن فورن ایلیمنٹ جو اس کے اندر آ رہا ہے, ڈیفینیٹلی اس کے اندر اسرائیل انوالو ہے. ہم کبھی بھی الاؤ نہیں کرنا چاہیے ہمیں, اور نہ ہم کر سکتے ہیں, نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو اپنے بارڈر کے اوپر لا کے کھڑا کر دیں. اور ایک سائڈ بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سید صاحب, بیرسٹر عامر حسن صاحب, جناب زاہد خان صاحب. گفتگو آپ نے سنی. ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.